बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। और आज हमने जिस मौजू पे बात करनी है वो इंतहाई अहम मौजू है। हमारे मुआशरती तौर पर बहुत सारे लोग जो है वो इस मसले की वजह से परेशान हैं और इस हवाले से कानूनी राय लेना चाहते हैं। आज हमने जिस मौजू पे बात करनी है वो है चेक डिसऑनर। नए कानून के मुताबिक अब चेक डिसऑनर पर कितनी सजा है और कितना जुर्माना है, आज हमने इस चीज को डिस्कस करना है। चेक डिसऑनर्स के हवाले से कौमी असेंबली में एक नया कानून पास हो गया है और नए कानून के मुताबिक जो है वो कौन सी जो है मुतवक्को सजा है जो वो दी जाएगी और उस हवाले से आज हमने डिस्कशन करनी है। चेक डिसऑनर होने की सूरत में हम अपना दिफा कैसे कर सकते हैं, ये भी आज हमने डिस्कस करना है। और अगर हम चेक लेते हैं या चेक देते हैं, उस हवाले से हमें कौन सी एहतियातें करनी चाहिए, इस चीज को भी हम जेरे बहस लाएंगे। पहले हमें ये चीज नोट करनी चाहिए, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी से चेक लें तो उस हवाले से हमें कौन सी एहतियातें जो है वो करनी चाहिए। पहली एहतियात जो है उसमें कि आप जब भी किसी से चेक लें तो उस पे डेट को लाजमी चेक कर लें। क्या आया कि उसने जो डेट डाली है वो कोई और डेट तो नहीं है, मतलब कि अगर आप चेक ले रहे हैं तो वो 2025 लिख दे उस पे। आप फर्स्ट टू डेट्स जो है मंथ और जो उसकी रेगुलर डेट है, ठीक है, वो आप चेक कर लेते हैं। आगे जो है ईयर्स की जो है वो एक साल की डेट वो आप अक्सर चेक नहीं करते, तो इस हवाले से भी कुछ लोग डिसऑनेस्टी से काम लेते हैं, तो इस चीज को चेक करना जरूरी है। दूसरा है कि आप जब भी चेक लें तो अपने सामने जो है वो सिग्नेचर लाजमी करवा लें। सिग्नेचर्स करवाने से एक तो फ्रंट पे सिग्नेचर होते हैं, दूसरा उसकी बैक पे 2 दफा सिग्नेचर लाजमी करवा लें। और हमेशा जब चेक लें तो चेक अपने नाम का बनवाएं, ठीक है, किसी और के नाम का नहीं, या वो बंदा जो कोई फोकल पर्सन जो आपको दे रहा है वो अपने नाम का चेक ना बनाए, बल्कि आप लेने वाला बंदा अपने नाम का चेक बनवाए। और एक चीज जो है, फिगर उसके जो है वो हिंसों और लफ्जों में क्लियर लिखे हुए चाहिए। हिंसे और लफ्ज दोनों चीजें क्लियर लिखी होनी चाहिए, पता चले कि कितनी अमाउंट का चेक दिया जा रहा है। ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ एहतियातें हैं जो जरूरी हैं जब भी आप चेक लें। और किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, ये जब आप दे रहे हो, जो देने वाला है और लेने वाला, ये वो पर्पस लाजमी लिखे किस वजह से वो चेक दिया जा रहा है। अगर मुनासिब समझे तो मेरे ख्याल में जो है वो उसकी अगर शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है, CNSI की कॉपी जो है, वो भी अगर साथ लग जाए तो ये आपके लिए बेटर होगा। ये था कि चेक लेने से पहले हमें ये एहतियातें करनी चाहिए। इसके अलावा अगर डिसऑनर हो जाता है, अब चेक डिसऑनर होता कैसे है। कोई भी बंदा अगर आपको चेक देता है, वो चेक किस सूरत में दिया जाता है। पहली सूरत जो होती है कि वो किसी अमाउंट के इवज आपको कोई चेक देगा। फर्ज कर लें कि उसने आपसे जो है उधार पैसे लिए हैं और वो कहता है जी जनाब ये चेक ले लें, जब मैं पैसे दूंगा तो आप मुझे ये चेक वापस कर लें या फलां डेट को आप इसको कैश करवा लें। या दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि वो गारंटी के तौर पर आपको चेक दे, जी हमारा कारोबार चल रहा है और कारोबार के हवाले से जो चीजें हमारे दरमियान तय पाई हैं उसमें कोई जो है अगर कोई डिसऑनेस्टी ना शो करे, इसलिए हम एक चेक जो है मैं आपको गारंटी के तौर पर देता हूं। इसके अलावा अगर कोई लोन लेते हैं उसके हवाले से भी आप उसको चेक देते हैं। बहुत सारी सूरतें ऐसी होती हैं जिनमें ये चेक जो होता है वो गारंटी के तौर पर या जो है वो अपने किसी भी लोन के इवज दिया जाता है, या आपको बताया जाता है जी फलां डेट को आप इसको कैश करवा लें। आप कारोबारी मामलात में ये अक्सर होता है कि जी आप हमें जो है माल दे जाए, स्टॉक दे जाए और नेक्स्ट डेट जो है नेक्स्ट मंथ की डेट ये डेट है तो इसको आप ऐसा करें कि वहां से कैश करवा लें।
مگر ایسا ممکن نہیں ہوتا. جب ہم کیش کروانے جاتے ہیں جی وہ کہتے ہیں جی آپ کے اکاؤنٹ میں تو پیسے نہیں ہیں، یا ہم اپنے چیک کو دوسرے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کسی صورت میں نہیں جمع ہو سکتا. وہ کیا کرتے ہیں یا وہ بتاتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں جس کا یہ چیک ہے اس میں جو ہے وہ اماؤنٹ جو آپ نے لکھی ہوئی ہے وہ موجود نہیں ہے، یا اتنی اماؤنٹ کا یہ چیک جو ہے وہ ہم کیش یا اس کو ہم ڈپازٹ نہیں کر سکتے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سلپ پہ باقاعدہ طور پر ریزن لکھ کے وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں، اور وہ سلپ جو لگ جاتی ہے وہ ہمیں واپس کر دی جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں چیک ڈس آنر ہو گیا. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 489 ایف کے مطابق اگر کوئی بندہ ڈس آنیسٹی جو ہے وہ پیش کرتا ہے، چیک ڈس آنیسٹی چیک جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے قانون جو ہے ہمارا جو لا ہے سیکشن 489 ایف جو ہے اس کے تحت اس بندے پر قانونی کارروائی کی جائے گی. کیونکہ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 489 ایف میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو کوئی چیک دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ڈس آنیسٹی شو کرتا ہے، مطلب کہ جو اماؤنٹ اس نے دی ہے وہ جو اماؤنٹ جو ہے وہ ہم کیش کرواتے ہیں یا ہم جو ہے وہاں پر اپنے دوسرے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں، اور اس صورت میں وہ رقم ہمیں نہیں ملتی تو اس کی وجہ سے اس بندے پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے کیونکہ اس نے ڈس آنیسٹی شو کی ہے. اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلا جو ہمارا قانون تھا وہ تھا کہ اس بندے پر 3 سال کی سزا ہوتی تھی اور جرمانہ ہوتا تھا. جو بندہ غلط چیک ڈس آنیسٹی شو کرتا ہے جو اس بندے پر 3 سال کی سزا تھی اور جرمانہ تھا سیکشن 489 ایف کے مطابق. مگر اب جو ہے اس قومی اسمبلی میں ایک نیا قانون پیش کر دیا گیا، اس میں ترمیم کر دی گئی ہے. وہ ترمیم کس لحاظ سے کی گئی ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ 10 ملین کے لیے سزا جو ہے انہوں نے مختص کر دی ہے 7 سال بما جرمانہ. 10 ملین اگر آپ کے پاس ہے یا آپ کو جو چیک ملتا ہے یا آپ چیک دیتے ہیں اور وہ ڈس آنیسٹی شو کرتا ہے تو آپ کو یا اس بندے کو سزا جو ہے وہ 7 سال میکسیمم ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہوگا. دوسری صورت کیا ہے؟ اگر 5 ملین یا اس سے کم 5 ملین یا اس سے کم کی رقم پر 5 سال کی سزا ہے اور ساتھ جرمانہ ہے. جرمانہ کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ جرمانہ جو ہے جو آپ نے رقم اس چیک پہ لکھی ہوگی وہ ڈبل رقم کا جو ہے وہ آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے. کیونکہ سیکشن 489 ایف میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ کو جرمانہ کیا جائے گا تو وہ ڈبل کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ بینک کی سلپ جو ہے وہ آپ کے پاس ایز اے پروف کام کرتی ہے. یہ تو جو میں نے آپ کو بتایا گا کہ چیک ڈس آنر کس طرح ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا ہے. اب چیک ڈس آنر ہو گیا، آپ کے چیک کے ساتھ سلپ لگ گئی اور آپ اس بندے کے اوپر جو ہے وہ قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کریں گے؟ آپ کو پاس جو چیک ہے اور جو اس کے ساتھ سلپ لگی ہے، بینک کی جو سلپ جو انہوں نے ساتھ لگا کے دی ہے وہ آپ لے کے جائیں گے جی تھانے میں، متعلقہ تھانے میں، جس طرح ہمارے متعلقہ تھانہ صدر ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ جائیں گے، جا کے جی ایس ایچ او صاحب کے پاس جائیں گے کہ جناب اس بندے نے ایک چھوٹی سی درخواست لکھیں گے اس بندے کے خلاف کہ اس نے جی ہمیں ایک چیک دیا تھا جو ڈس آنر ہو گیا ہے اور وہ متعلقہ اماؤنٹ ہمیں لے کے دیں اور اس کی جو ڈس آنیسٹی کی اس پر سزا ہونی چاہیے. ایس ایچ او کیا کرے گا کہ آئیں شائیں کرے گا، وہ کہے گا جی آج کر لیتے ہیں. اس حوالے سے ایس ایچ او حضرات بہت سستی کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے جو ہے وہ ٹائم پیریڈ میں کوئی ایف آئی آر درج ہو، کیونکہ ان کی جو ہے پروموشن پہ مسئلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ان سے سوال جواب ہوتے ہیں جی فلاں بندے نے اگر آپ سے جو ہے ایف آئی آر کروائی ہے تو اس پہ آپ نے عمل درآمد کیوں نہیں کیا، یا کتنے درجے میں 24 گھنٹوں میں عمل درآمد ضروری ہوتا ہے. انہوں نے آنسر لکھنا ہوتا ہے کہ جی فلاں بندے نے جو ایف آئی آر کروائی ہے اس کا یہ ہمیں رزلٹ ملا 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے
وہ لکھنا ہوتا ہے، مگر وہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی وہ جب بھی کوئی ایسا شو ایسا کرتا ہے تو وہ یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارے جو ہے ایریا میں جو ہے بہت زیادہ امن و امان ہے، میرے کوئی بھی جو ہے اس ایریا میں کوئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسی صورت نہیں پیدا ہوئی جس سے ایف آئی آر درج کرنی پڑے۔ وہ اپنی ریپیوٹ کے لیے، اپنی پروموشن کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اگر ایف آئی آر درج نہیں تھانے میں ہوتی تو ہمارے پاس ایک دوسرا دستاویز ہے، ہم کیا کریں گے کہ سیشن جج کے پاس جائیں گے، وہاں پر جا کے اپنے ایک جو ہے وہ ایک دعویٰ فائل کریں گے، دعویٰ دائر کریں گے، اور وہاں پر ہمارا جو ہے وہ ہمیں جج صاحب سے ہم التجا کریں گے، استدعا کریں گے کہ جناب جی یہ ہمارا کیس ہے اور اس حوالے سے کہ بندے نے ہمیں چیک دیا گیا تھا، لہٰذا پولیس کو ڈائریکشن دی جائے اور ہمیں جو ہے ایف آئی آر درج کی جائے۔ اگر سیشن جج بھی جو ہے وہ آپ کی جو ہے استدعا کو قبول نہیں کرتا اور وہ آپ کو کہہ دیتا ہے جی کہ یہ جو آپ کی استدعا ہے یہ ہم قابل قبول نہیں ہے، تو پھر کیا ہے عمل ہے؟ پھر ہم اسی جو ہے دعوے کو کیا کریں گے، موو کریں گے ہائی کورٹ کی طرف سے، وہاں پہ جا کر ہم استدعا کریں گے کہ جناب جی ہمارے ساتھ یہ ڈسٹی شو ہوئی ہے، ہمیں چیک باؤنس دیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیش آئے ہیں، لہٰذا ہماری دادرسی کی جائے۔ تو اس حوالے سے ہائی کورٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس پر عمل آنے کے لیے ایک آرڈر کرتا ہے، جس سے جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر لیتی ہے۔ یہ تھا ایک لیگل پروسیس۔ اب یہاں پر ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم نے کارروائی مکمل کی ہے، ہم نے ایف آئی آر کروائی، اس بندے کو سزا دلوائی، یہ صرف اس ڈس آنیسٹی کی سزا ہے جو ہمیں اس نے دی ہے، جو ہمیں چیک کی صورت میں اس نے دی ہے، اور اس کو اس چیز کی سزا ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہماری مطلوبہ رقم جو ہے اس کے لیے ہمیں ایک علیحدہ سوٹ فائل کرنا پڑے گا۔ وہ سوٹ جو ہے وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں ہم فائل کریں گے، اور وہاں پر ہم استدعا کریں گے کہ جناب جی اس بندے نے ڈسآنیسٹی شو کی تھی، متعلقہ جو ہے ہمیں تھانے میں یہ رپورٹ بھی لکھوائی گئی ہے اور یہ سزا یافتہ اور مجھے میری رقم دلوائی جائے۔ وہ ایک الگ پروسیس ہے جس میں اس کو ڈسآنیسٹی کی بنا پر سزا دلوائیں گے، اور یہ ایک الگ پروسیس ہے جس میں ہم نے بتانا ہے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ ڈسآنیسٹی شو کی تھی اور ہمیں مطلوبہ رقم نہیں دی گئی، لہٰذا ہمیں مطلوبہ رقم جو ہے وہ دلوائی جائے۔ یہ دو الگ سوٹ ہوتے ہیں جو ہم فائل کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ۔ اور اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اپنے اس قانونی کارروائی کو عمل میں لاتے ہیں اور اپنے مطلوبہ جو رقم ہوتی ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ جب آپ کسی کو چیک دیتے ہیں یا چیک لیتے ہیں، وہاں اس کی بیک سائڈ پر یہ لازمی مینشن کریں کہ وہ چیک کس صورت کے لیے دیا جاتا ہے، کس پرپس کے لیے دیا جا رہا ہے اور کس وجہ سے آپ اس بندے کو چیک دے رہے ہیں، تاکہ اس چیک کا مس یوز نہ کیا جائے۔ اگر آپ گارنٹی کے طور پر دے رہے ہیں تو اس چیک کو گارنٹی کے طور پر پیچھے لکھیں گے، گارنٹی کو فلاں پرپس پر فلاں کاروباری معاملات ہے یا کوئی اور معاملات ہے۔ تو یہ کافی چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، اور اس غلطی سے وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، اجازت دیں محمد اشفاق کو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جسٹ اللہ ہمارا چینل ہے۔ اللہ حافظ۔